वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे सानेहा बल्दिया केस का। इस केस के अंदर जो अदालती फैसला था वो बहुत ताख़ीर के बाद आज सामने आ गया। सितंबर 2012 के अंदर कराची के अंदर बल्दिया फैक्ट्री को मुबैना तौर पे इसलिए आग लगा दी गई थी कि जो फैक्ट्री के मालिकान हैं उन्होंने भत्ता देने से इनकार किया था। आग लगाने की वजह से 250 से ज़ायद अफराद जो थे वो जलकर हलाक हो गए। 8 साल के बाद आज कराची की जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है उसके अंदर बल्दिया फैक्ट्री केस का जो फैसला था वो सुनाया गया। 2 मुल्जिमान रहमान भोला और जुबैर चिड़िया को सजाए मौत सुनाई गई, जबकि 4 मुल्जिमान को सबूत ना होने की बिना पे बरी कर दिया गया, जिसके अंदर साबिक सूबाई वजीर अब्दुल रऊफ सदीकी जो है वो शामिल हैं। अदालत ने दीगर 4 मुल्जिमान को सहूलत कारी के इल्ज़ाम में उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। इस केस के अंदर मजमूई तौर पे 760 जो थे वो से ज़ायद गवाहान थे, जिनमें से 400 गवाहों के बयान जो थे वो रिकॉर्ड किए गए। जो मालिकान थे फैक्ट्री के उन्होंने दुबई से बजरिया वीडियो लिंक अपना जो बयान था वो रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि MQM की तरफ से 25 करोड़ रुपए का भत्ता जो था वो मांगा गया और जब उन्होंने भत्ता देने से इनकार कर दिया तो फैक्ट्री को आग लगा दी गई। केस के जो मरकजी मुल्जिम रहमान भोला है उसको दिसंबर 2016 में इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार किया गया था। उसने अपने बयान के अंदर एतराफ़ किया कि उसने आग जो है वो हमाद सिद्दीकी के कहने पे लगाई गई। हमाद सिद्दीकी MQM के मेंबर थे। MQM पाकिस्तान का जो बयान है वो भी सामने आया है फैसले के बाद और उन्होंने ये कहा है कि उनके रहनुमा अब्दुल रऊफ सदीकी को बरी कर दिया गया है और उससे ये साबित होता है कि इस केस से MQM का कोई ताल्लुक नहीं। इस सारे इशू पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अली काजी साहब। वेलकम टू द शो अली काजी साहब। सर, 8 साल का वक्त लगा एक एंटी टेररिज्म कोर्ट से सज़ा आने में। क्या वजह है कि इतना ज़्यादा अरसा लगा इस केस को सुनने में, वो भी लोअर कोर्ट्स में, जहां तो मतलब कि द होल पॉइंट ऑफ एस्टैब्लिशिंग द एंटी टेररिज्म कोर्ट्स वाज कि जल्द फैसला आएगा। बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये आज के फैसले के 2 पहलू हैं, जिसमें से एक ये भी बहुत अहम पहलू है कि ये जो स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई थी या बनाई जा रही थी जब, तो उनका बुनियादी मकसद यही था कि वो स्पेसिफिकली टेररिस्ट रिलेटेड केसेस को जल्दी सुने और उनके हवाले से फैसले आए। लेकिन आपने देखा कि 260 आदमियों को जिंदा जलाने जैसा एक अजियतनाक तकलीफदा वाकया 8 साल कबल होता है और हमें 8 साल के बाद उसके बारे में एक अभी तो एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने फैसला किया है, ज़ाहिर है इसमें मुल्जिमान के पास ऑप्शन होगा अपील्स में जाने का। स्टिल इट्स नॉट अ फाइनल थिंग, जुडिशियल प्रोसेस में ये फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन 8 साल लगे हैं कि एक स्टेज पे ये कवर हुआ है। तो ये खुद बहुत बड़ा सवाल है कि ज़ाहिर है इसमें एक्सपेंसेस इन्वॉल्व हैं, पब्लिक पैसा खर्च होता है इजाफी कोर्ट्स बनाने का। तो अगर 8 साल के बाद ही फैसले आने हैं तो फिर रेगुलर कोर्ट्स में भी इतने अरसे में फैसले आ जाते हैं। तो ये एक अहम नुक्ता है मेरे ख्याल में कि जिस पर सोचना चाहिए। सर, अब बताइएगा कि सियासी तौर पे, बिकॉज ऑब्वियसली ये एक पॉलिटिकल केस भी था, इसके अंदर बहुत इल्ज़ाम शुरू में लगे कि MQM इन्वॉल्व थी एंड बहुत बयानबाजी भी हुई। आपके ख्याल में ऑब्वियसली जब ये केस शुरू हुआ कराची की सियासत जो थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी, अब बहुत तब्दीली आ चुकी है। क्या हम अब भी कह सकते हैं कि इस केस की कोई सियासी जिसको कहते हैं इम्पोर्टेंस अब भी है, या सूरत हाल कराची कितनी तब्दील हो गई है कि ये बिल्कुल एक इररेलेवेंट सा फैसला है? देखिए, इररेलेवेंट तो नहीं कह सकते, जिनके प्यारे मारे गए हैं उनको तो मैं पॉलिटिकली बात कर रही हूँ सर। ऑब्वियसली आई मीन जिसके अंदर नुकसान हुआ है और जितने लोग मारे गए हैं वो तो ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ क्राइम एंड जस्टिस तो एक बहुत बड़ा फैसला है। मैं सिर्फ सियासी तौर पे बात कर रही थी, माफ करिएगा इफ आई वाज़न्ट एबल टू एक्सप्लेन इट। जी, सही कह रही हैं आप, लेकिन बात यह है कि जो 8 साल पहले या उससे पहले जो कराची की सियासत थी उसमें क्राइम और पॉलिटिक्स को या टेररिज्म और पॉलिटिक्स को अलग अलग किया ही नहीं जाता था। उस वक्त जो पॉलिटिकल कंपोजिशन थी हमारी, द कल्चर था कराची का, उसमें दिस वाज पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स
کہ کیونکہ اس وقت یہاں پر ایتھنیسٹی ایڈڈ وتھ ٹیرر یعنی خوف اور لسانیت کا ایک مکسچر چلتا تھا. ابھی جب جس سے یہ آپریشن کراچی میں ہوا اور لندن والی MQM سے ڈسکنیکٹ ہوا کراچی کی پالیٹکس، تو اب ظاہر ہے یہ ایک الگ پالیٹکس ہے جیسے نارمل پالیٹکس ہوتی ہے. سو آج جب میں پڑھ رہا تھا ان کا بیان متحدہ کا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ثابت ہو گیا رؤف صدیقی صاحب کے مطلب بری ہونے کی صورت میں کہ MQM کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بھولا یا چریا جو ہے کیا یہ 25 کروڑ روپے کے لیے انہوں نے آگ لگا دی. اور پھر جب ان کا اپنا اسٹیٹمنٹ ہے کہ حماد صدیقی، تو کیا MQM آج جو MQM پاکستان ہے وہ ڈسون کرتی ہے حماد صدیقی کو؟ یہ تو عالم اشکار بات تھی کہ حماد صدیقی واز اے کی پلیئر ان دیٹ. جب ایک ہی MQM تھی تو اس میں کی پلیئر تھے. پھر یہ کہ آج کے ججمنٹ میں بھی 4 کو بری کر دیا گیا، 2 کو سزائے موت اور 4 کو جو ہے عمر قید دی گئی سہولت کاروں کو. لیکن حماد صدیقی کے لیے لکھا گیا ہے ججمنٹ میں کہ ان کو زندہ یا مردہ پکڑ کے پیش کیا جائے. اب میں آئی ایم ناٹ اے لا مین، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کو کیا کنڈکٹ کیا گیا ہے اس فیصلے کی انٹرپریٹیشن یا کسی لیگل ایکسپرٹ سے پوچھنے، کیونکہ ججمنٹ میں حماد صدیقی کے لیے لکھا گیا ہے کہ ان کو زندہ یا مردہ پیش کیا جائے. تو اب یہ آپ کا جو سوال تھا کہ پولیٹیکلی دیکھیں MQM جو اس وقت کی MQM تھی وہ تو اس واقعے سے کسی صورت بری زبان نہیں ہو سکتی ہے. مجھے حیرت اس بات پہ بھی ہو رہی ہے کہ MQM پاکستان جو ویسے اس MQM سے لا تعلقی کا اعلان کرتی ہے، وہ کیوں اس وقت کے MQM کے اس ایک بھیانک کردار کو ان اے وے ڈیفینڈ کر رہے ہیں. علی قاضی صاحب سر معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، کیونکہ ایک اور جو بہت اہم ایشو ہے، یہ تو آبویسلی ایک ایسا بھیانک کیس تھا کہ جتنی بھی اس کے اندر تاخیر ہوئی 8 سال کے بعد ایک فیصلہ آ گیا، کچھ لوگ پکڑے گئے، کچھ چھوٹے گئے. بٹ آپ سر ایک فیکٹری اونر سے اگر 25 کروڑ روپیہ مانگا جا رہا ہے اور انہوں نے اگر نہیں دیا تو فیکٹری میں آگ لگا دی گئی، تو اس سے یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ اور کتنے ایسے بزنس مین تھے کراچی کے اندر جو یہ پیسے دے رہے تھے. کیا کوئی ضرورت ہے تحقیقات کرنے کے لیے کہ کتنا اس طرح کا بھتہ دیا گیا، کس نے دیا اور کس کو دیا؟ بالکل جی، مطلب یہ جب آج ملک میں ٹروتھ کمیشن یا ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کا سوال نہیں ہے، لیکن ایک ٹروتھ کمیشن ضرور بننا چاہیے کہ جو وکٹمز تھے اس دور کی پالیٹکس کے کراچی میں، چاہے وہ بزنس مین تھا، چاہے وہ رکشے والا تھا جس کا رکشہ جلا دیا گیا، چاہے وہ بس والا تھا، چاہے وہ ریڑے والا تھا، ان لوگوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں آ کر وہ بتائیں سب کچھ. انکوائری کرنے کا تو اب کوئی فائدہ نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اب وہ سارے ڈیٹیلز جو ہم سب کو ایسے پتہ ہیں بطور کراچی آئی، لیکن اب وہ ان کی زبانی سنا جائے تو بالکل یہ ایک مرہم ضرور ہوگا جو کچھ گزری ہے. لیکن میں اگر آپ مجھے الاؤ کریں کہ میں بات کرتا تھا کہ آخر MQM پاکستان کو اس MQM لندن جو اس وقت کی MQM تھی وہ اس میں ملوث تھی یا نہیں تھی. یہ تو جب حماد صدیقی کے انوالومنٹ کی بات ہوتی ہے تو آبویسلی حماد صدیقی آن ہز اون آپریٹ نہیں کر رہے ہوں، تو ان کو کیوں یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اس اندھوناک واقعے کی سے MQM لندن کو یہ کیوں بری کروانے کے لیے MQM پاکستان ایسا اسٹیٹمنٹ دے رہی؟ جی بہت بہت شکریہ علی قاضی صاحب، آپ نے ہم سے گفتگو کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، کچھ بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں عسکری اور سیاسی قیادت کی ملاقات کی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے جو گزشتہ ہفتے عسکری قیادت اور مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین کے درمیان ملاقات ہوئی. 2 روز قبل APC ہوئی، ساری اپوزیشن کی زیادہ تر جماعتیں جو تھیں وہ اکٹھی ہوئیں، اور اس موقع پہ نواز شریف صاحب کی طرف سے ایک سپیچ ہوئی جس پہ بہت ایک زیادہ رد عمل آ رہا ہے. انہوں نے بہت سختی سے بات کی کہ سیاسی معاملات کے اندر ریاستی اداروں کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اور انہوں نے تفصیل بھی اس طرح بیان کی اور اس طرح بات کی کہ بہت ریاکشن آیا، ہلچل مچی،
اور کافی شور سے اور تفصیل سے وہ جو سپیچ ہے وہ ڈسکس ہوتی رہی مختلف ٹاک شوز پہ. اور اسی تناظر میں اس اے پی سی کے بعد یہ خبر سامنے آئی کہ گزشتہ ہفتے عسکری اور سیاسی قیادت کی بھی ایک ملاقات ہوئی تھی. کہا یہ جا رہا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کی ملاقات ہوئی. پی ٹی آئی، پاکستان مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام فے اور دیگر جماعتوں کے قائدین کے ساتھ. کہا جا رہا ہے کہ تفصیل سے گفتگو ہوئی اور اس گفتگو کے دوران عسکری قیادت نے یہ بھی کہا سیاسی قیادت سے کہ فوج کو سیاسی معاملات، چاہے وہ الیکشنز ہوں یا نیب کی اصلاحات، ان سب معاملات سے دور رکھا جائے. اور کہا جا رہا ہے کہ فوجی قیادت نے یہ بھی کہا کہ جو بھی حکومت پاور میں ہوگی، جو بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ حکومت بنائے گی، اس کو عسکری قیادت کی طرف سے بھرپور تعاون کی یقین دہانی ہوگی. یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب حکومت جو ہے اس نے پارلیمنٹ کے اندر ایک مشترکہ اجلاس کیا. فیٹف کی جو بلز رہ گئے تھے جس کے اوپر اپوزیشن کی طرف سے بالکل سپورٹ حاصل نہیں تھا، ان کو پاس بھی کروایا. اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن جماعتوں کی جو اے پی سی تھی وہ بھی سامنے آئی. جیسے ہم نے ذکر کیا نواز شریف صاحب کی ایک سپیچ تھی، اس کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس اے پی سی کے بعد، اس کے اندر بھی ذکر کیا گیا کہ صاف اور شفاف الیکشنز ہونے چاہیے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے. جس کے بعد ایک بہت زیادہ بحث چھڑ گئی ہے ریاستی اداروں کا جو کردار ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، کیا ہونا چاہیے، کیا ہے. اس سارے ایشو پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر سراج الحق صاحب. یہ امیر ہیں جماعت اسلامی کے. ویلکم ٹو دا شو سراج الحق صاحب. سر، آپ بھی اس ملاقات کا حصہ تھے، کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی وہاں موجود تھے. کچھ سر ہمیں بتائیے گا کہ یہ ملاقات کس لیے کی گئی، کس کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا یا انویٹیشن آیا کہ سب کو ملنا چاہیے، اور وہاں کس چیز پہ زیادہ گفتگو ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، بہت سارے باتیں تو جناب شیخ رشید صاحب نے کر ہی لی ہے، لیکن وہ ہمیشہ آدھی بات کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جی ایچ کیو کا خاص بندہ بھی کہتے ہیں، اور آنے والے واقعات کے حوالے سے پہلے سے بھی پیش گوئی بھی کرتے رہتے ہیں. تو اس میٹنگ کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ باتیں کی ہے اور کچھ باتیں نہیں کی ہے. بہن، آرمی چیف کی طرف سے یہ دعوت آئی تھی اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہم گلگت بلتستان اور کشمیر کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے گلگت بلتستان اور کشمیر کے حوالے سے ہمارا ایک موقف ہے، ہماری ایک جدوجہد ہے، ہماری قربانیاں ہیں. اس لیے میں نے کشمیری قیادت سے مشورہ کیا اور ان کا بھی یہی خیال تھا کہ اس ملاقات میں ضرور شامل ہونا چاہیے تاکہ ہم گلگت بلتستان کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے اپنی بات کریں. جب وہاں گئے تو وہاں ماشاءاللہ جناب شہباز شریف صاحب، جناب بلاول بھٹو صاحب، اسد محمود مولانا صاحب، شیخ رشید صاحب، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم صاحب، اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ، یہ سارے لوگ موجود تھے اور خاصا طویل گپ شپ اور بات چیت ہو گئی ہے. بہت سارے موضوعات پہ بات ہوئی ہے. سر، تو گلگت بلتستان پہ آپ کا کیا موقف رہا؟ بیکاز جو ابھی تک ہمارے پاس اطلاعات آئی ہیں سامنے، جو خبریں چھپی ہیں یا ٹی وی چینلز پہ نشر ہوئی ہیں، اس میں تو یہی بات ہے کہ سب کا اتفاق تھا اس بات پہ کہ گلگت بلتستان کو ایک الگ صوبہ بنایا جائے. کسی کو اعتراض نہیں تھا اس بات پہ. یقیناً مسلم لیگ کا بھی یہی تھا، بلاول صاحب کا بھی یہی تھا، شہباز شریف صاحب نے بھی یہی بات کی، لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ یہ الیکشن کے بعد ہو. ہمارے بارے میں پہلے سے ہمارا موقف ان کو معلوم تھا کہ ہر ڈیسیجن سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے
کہ ہماری کسی فیصلے کے نتیجے میں کشمیر کاس کو، کشمیریوں کے موقف کو، مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی جدوجہد کو نقصان نہ پہنچے، اور اس کو ہمیں ترجیحی طور پر سوچنا چاہیے۔ ہم نے یہی بات وہاں بھی کر لی، اور سب کا اس بات پر اتفاق تھا کہ الیکشن سے قبل اس طرح کوئی ڈیسیجن کرنا، فیصلہ کرنا، یا تو یہ ایک پارٹی کے حق میں مہم اور اس کو سپورٹ کرنے کے مترادف ہوگا، اس لیے مناسب یہی ہے۔ بلکہ خود آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا یہ خیال تھا کہ الیکشن ہو جائے، اسمبلی بن جائے، اور وہاں کی اسمبلی سے یہ قرارداد یا یہ تجویز آ جائے۔ لیکن آرمی چیف کا بھی یہ موقف تھا، شاہ محمود قریشی صاحب کا یہ موقف تھا کہ یہ صوبہ نہیں ہے بلکہ ایک عارضی صوبہ ہے، اور اس سے کشمیر کاس کو یا کشمیر پر ہماری اصولی موقف کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ یہ ایک عارضی انتظام ہے اور ایک عارضی صوبے کا سٹیٹس ہے۔ تو مناسب یہی ہوگا، ان کا خیال تھا کہ اگر یہاں سے ایک قرارداد پاس ہو جائے۔ لیکن سیاسی جماعتوں کا یہ خیال تھا کہ اس طرح کوئی فیصلہ کرنا الیکشن سے قبل یہ ایک سیاسی فیصلہ ہوگا، اس لیے چاہیے کہ اس پر پارلیمنٹ کے اندر بھی مشاورت ہو، تمام پارلیمانی لیڈر کو بھی اس میں اعتماد میں لیا جائے، اور یہ فیصلہ ہوا بھی۔ لیکن اگلے دن اسپیکر صاحب نے ایک میٹنگ کا اہتمام بھی کیا تھا، اور نامعلوم وجوہات کے بعد اس میٹنگ کو پھر کینسل کیا گیا، جس میں تمام پارلیمانی لیڈر کو انہوں نے بلایا تھا، سینٹ کا بھی اور قومی اسمبلی کا بھی۔ سراج الحق صاحب، اب صرف بتائیے گا کہ اور جو سیاسی معاملات ہیں ان پہ کیا گفتگو، خاص طور پہ جو آپ نے ابھی ذکر بھی کیا، آپ نے کہا کہ شیخ رشید صاحب آدھی بات بتاتے اور آدھی نہیں بتاتے، تو جو آدھی بات انہوں نے نہیں بتائی، کیا اس میں سے سر کچھ تفصیلات آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں؟ دیکھیے، یہ جو میٹنگ ہوئی نا، اس کے اختتام پر ہر پارٹی قائد سے یہ کہا گیا کہ یہ ایک انڈور میٹنگ ہے، اس لیے کہ اس میٹنگ میں بہت سارے ممالک کے کردار کو ڈسکس کیا گیا، اور ہم بھی سمجھے کہ شاید یہ قومی سلامتی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ جو ممالک ہے جن کے پاکستان میں دلچسپی ہے، جو گلگت بلتستان میں دلچسپی رکھتے ہیں، جو سی پیک کے حوالے سے جن کے منفی خیالات ہے، لیکن شیخ رشید صاحب نے خود پہل کی۔ ممکن ہے یہ پہل انہوں نے خود اپنی طرف سے نہیں کی ہو، اور انہوں نے بھی ان لوگوں کے کہنے پر بات کی ہو جنہوں نے اس میٹنگ کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اس پر سب سے زیادہ اس چیز پر زور دی گئی کہ آخر اس میٹنگ کا جو اہتمام، انتظام یا ان کی دعوت یہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے ہونا چاہیے۔ پلوامہ کا واقعہ ہو، اس کے بعد انڈیا کا حملہ ہو، اس کے بعد کرونا وائرس کے وبا کا مسئلہ ہو، جس نے پوری قوم کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے، لیکن کسی بھی لمحے وزیر اعظم نے کبھی بھی اجلاس کو نہیں بلایا۔ اگر اجلاس بلایا ہے، اس میں تمام سیاسی جماعتوں کی قائدین نے شرکت بھی کی ہے، ایون یہ کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی شرکت کی ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب آج تک کسی ایسی میٹنگ میں شامل نہیں ہوئے جن کا مقصد قومی سلامتی کو محفوظ بنانا ہو۔ تو سب نے اس پر افسوس کا اظہار کیا کہ اگر اس میٹنگ میں وہ ہوتے، ہم اس کے ساتھ سوال جواب کرتے، وہ ایک گورنمنٹ کے ہیڈ کی طور پر جواب دیتے، اچھا ہوتا۔ لیکن اس پر آرمی چیف نے کہا کہ یہ تو ان کی ذمہ داری ہے، میں تو ان کو نہیں بلا سکتا ہوں، ان کو تو خود یہاں پہ آنا چاہیے۔ بہرحال سب کی طرف سے یہ موقف تھا کہ پاکستان اس صورت میں مضبوط ہو سکتا ہے جب فوج اور سیاستدان اور پارٹی ایک موقف پر ہو، ایک پیج پر ہو، لیکن یہ تب ہو سکتا ہے کہ جب جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے وہ غیر جانبدار ہو، اور خصوصی طور پر وہ الیکشن میں انوالو نہ ہو۔ اس پہ آرمی چیف کا یہی خیال تھا کہ 77 سے لے کر آج تک جتنی بھی الیکشن ہو گئے ہیں، ہمیشہ اس پر اعتراضات ہوتے ہیں
جو تو جیت جاتے معاف ہیں وہ کریے گا وی کا سراج نشان الحق صاحب، بناتے آپ کی ہیں، بات جو یہاں ہار جاتے ہیں وہ کاٹ رہی احتجاج ہوں کرتے ہیں. کہ یہ جب آپ لوگوں نے بات کی، آئی ایم ازیومنگ کہ یہ سیاسی قائدین نے یہ ایشو اٹھایا کہ جو الیکشنز کے اندر انٹرفیئرنس ہوتی ہے یا کسی طرح الیکشن کے رزلٹ کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، تو سر اس کے اوپر کیا ریاکشن آیا؟ کیونکہ لگ تو یہی باتوں سے رہا ہے کہ شکایت آپ لوگ اگر کر رہے تھے تو آپ لوگ آرمی چیف سے یہ شکایت کر رہے تھے، تو پھر انہوں نے کیا کوئی جواب دیا اس حوالے سے؟ یقیناً انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہر الیکشن پر ایسے ہی اعتراضات ہوتے ہیں، اور 77 کا الیکشن ہو، پھر 90 کا الیکشن ہو، پھر 97 کا الیکشن ہو، پھر اس کے بعد جتنے بھی الیکشن ہو گئے ہیں، ہر الیکشن کے بارے میں اسی طرح اعتراضات ہوتے ہیں. ہمارا موقف یہی تھا کہ اس طرح اعتراضات تو ہندوستان میں نہیں ہوتے ہیں، امریکہ میں بھی نہیں ہوتے، فرانس میں نہیں ہوتے، تو پھر آخر یہاں کیوں ایسے اعتراضات ہوتے ہیں؟ تو اس لیے کافی اس پر بحث ہوئی، اور بالآخر آخری بات یہ ہوئی کہ ہم سب سے غلطی ہو گئی ہیں، تو ہمیں سب کو ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس کرنا چاہیے. اور پھر ان کی طرف سے یہ دعوت سب کو دی گئی کہ آپ لوگ پارلیمنٹ میں آپس میں بیٹھ کر آئندہ کے لیے کوئی اچھا نظام بنا لے. اور سیاستدانوں کی طرف سے، ہماری طرف سے یہ بات گئی کہ اب جے بی میں الیکشن ہو رہے ہیں، وہاں تو مداخلت نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ آپ خود وہاں کے لیے نظام بنا لیں تاکہ مداخلت کا کوئی تصور ہی نہ ہو. ابھی انہوں نے جو سٹیٹمنٹ آج دیا ہے کہ ہم نے گلگت بلتستان کو، پروسیس کے حوالے سے کیا گفتگو ہوئی؟ کیا اس کے اوپر بھی شکایت کی کچھ لوگوں نے؟ ظاہر ہے اس پہ بھی کچھ لوگوں نے بات کی کہ نیب اپنے حدود سے تجاوز کر رہا ہے اور احتساب کی بجائے انتقام کر رہا ہے. اس پر ان کا یہ خیال تھا کہ یہ تو آپ لوگوں نے بنایا ہے یہ ادارہ، اور آپ خود اسمبلی کے اندر اس کے لیے نظام وضع کر لے، ہمارے اس میں کچھ لینا دینا نہیں ہے. سر جاتے جاتے کوئک کویسچن، کیا آپ لوگ ان جوابات سے مطمئن ہوئے تھے وہاں؟ دیکھیے یہ تو ایسے جوابات ہیں جو ہمیشہ سے دیے جا رہے ہیں. اصل تو ہم عمل دیکھیں گے کہ ابھی جے بی میں الیکشن ہو رہا ہے یا آئندہ جنرل الیکشن ہوگا، تو اگر اس میں دیکھیے جب اسٹیبلشمنٹ سیاسی معاملات میں انوالو ہوتا ہے تو میری بہن وہ متنازع بن جاتا ہے، اور جو بھی پارٹی اسٹیبلشمنٹ کو اپنے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ ذاتی فوائد تو حاصل کرنے میں کمی کامیاب ہو بھی جاتے ہیں، لیکن وہ ملک کو نقصان پہنچاتا ہے، اسٹیبلشمنٹ اور اس ادارے کو نقصان پہنچاتا ہے. پھر وہ جلسوں میں، پھر ٹاک شوز میں، پھر میٹنگ میں وہ ڈسکس ہوتا ہے، پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ڈسکس نہ کرے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی بات نہ کرے، جلسوں میں بات نہ ہو، جلوسوں میں بات نہ ہو، ٹاک شوز میں بات نہ ہو، کالم نویس بات نہ کرے، ٹی وی اینکر بات نہ کرے، تو پھر آپ اپنے آپ کی غیر جانبداری کو ثابت کرے. اور یہ غیر جانبداری ثابت کرنا باتوں کی صورت میں نہیں، یہ عمل کی صورت میں، ایکشن کی صورت میں ہونے چاہیے. پھر ہر کوئی کہے گا کہ جناب ہمارا اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے. بہت بہت شکریہ سراج صاحب. آپ نے ہم کی ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کو. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ گلگت بلتستان کو ایک الگ صوبہ بنانے کے لیے قانون کے اندر کس قسم کی تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے وفاقی حکومت کا، اور جو اطلاعات ہیں میڈیا اطلاعات کے، وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کو صوبے کا درجہ دیا جائے گا. میڈیا رپورٹس جو سامنے آئی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ حکومت نے جب اس ایشو کو اسٹڈی کیا تو ان کو لگا کہ آئین کے اندر ترمیم کی جائے گی، آرٹیکل 1 اور آرٹیکل 51 کے اندر تبدیلیاں کرنی پڑیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 257 اور 258 کو بھی تبدیل کیا جائے گا. حکومت اب اس بات پر غور کر رہی ہے کہ گلگت بلتستان کو صوبے کا درجہ دینا ہے، وہ وہاں کے جو عام انتخابات ہونے ہیں اس سے پہلے یہ قدم لیا جائے یا بعد میں. یہ تجویز ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب پاکستان پہلے ہی ایک نئے سیاسی نقشے کی بات کر رہا ہے، جو آبویسلی پچھلی اگست 5 کے بعد بھارت کے ساتھ جو بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے اندر فیصلہ کیا اس کے بعد وہ سامنے آیا ہے.
اور जो नया सियासी नक्शा है उसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान को जम्मू कश्मीर का हिस्सा दिखाया गया है, जबकि भारत का मौक़िफ़ ये है कि गिलगित बल्तिस्तान एक मुतनाज़ इलाका है। इस सारे इशू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल सूफ़ी साहब। ये एक इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट हैं और इस तरह के इश्यूज़ पे गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो सर। जी सूफ़ी साहब, ये बताइएगा कि ये जो बात हो रही है गिलगित बल्तिस्तान को एक नया सूबा बनाने की, ये लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली कितना मुश्किल या आसान फैसला है सर? देखिए, ये इतना मुश्किल फ़ैसला नहीं है, क्योंकि अगर पॉलिटिकल कंसेंसस है तो जो कि नज़र आ रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ के माबैन भी और हुकूमत के माबैन भी, और इस बारे में स्पेसिफिक डिस्कशंस और मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, तो उसमें तो ये नज़र आता है कि ये इस कदर मुश्किल फ़ैसला नहीं है फ्रॉम अ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, बैनुल-अक़वामी कानून के नीचे और हमारा जो पाकिस्तान का अपना डोमेस्टिक लॉ है उसके नीचे कुछ मामलात हैं जिनको एड्रेस करके या उनका इदराक करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। डोमेस्टिक लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो गिलगित बल्तिस्तान जो है ये हमारे आर्टिकल 1 में इनडायरेक्टली हमारे कंट्रोल टेरिटरी के तौर पर रिकग्नाइज़ किया जाता है, क्योंकि आर्टिकल 1 में एक प्रोविज़न मौजूद है कि हम किसी भी टेरिटरी को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी भी टेरिटरी को अपना हिस्सा बना सकते हैं थ्रू लेजिस्लेशन। सो वो लेजिस्लेशन जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की बाबत, उसकी टेरिटरी की बाबत पाकिस्तान करता आया है, और पाकिस्तान ने अपना एग्जेक्टिव कंट्रोल गिलगित बल्तिस्तान में मुसलसल तसलसल के साथ गुज़िश्ता 70-75 ईयर्स से ज़्यादा अरसे तक रखा हुआ है। और ये अनइंटरप्टेड एक्सरसाइज ऑफ एग्जेक्टिव अथॉरिटी है पाकिस्तान की, जिस पर एतराज़ जो है बहुत लेट आने शुरू हुए, वो भी जब ख़ास तौर पे बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो बरसर इक़्तिदार आई, और उससे पहले 1 या 2 स्पेसिफिक प्रोटेस्ट थी। अदर दैन दैट पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की रियासत का जो कंट्रोल है ओवर गिलगित बल्तिस्तान वो ग्लोबली रिकग्नाइज़ किया जाता है, और जब भी कोई ट्रीटी पाकिस्तान साइन करता है तो उस ट्रीटी में अमूमन लिखा होता है कि टेरिटरीज़ इन कंट्रोल ऑफ द स्टेट में गिलगित बल्तिस्तान भी आएगा। सो डोमेस्टिक लॉ में तो ये पोजीशन है, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आपके आरफा जहन में होगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा था, जस्टिस अजमल मियाँ का व्यू था और ये डायरेक्शन भी थी, ऑब्जर्वेशन भी थी कि जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं उनके साथ बहुत ज़्यादती होती आ रही है, उनके हकूक़ वही मिलने चाहिए जो पाकिस्तान की बाकी हिस्सों को मिलते हैं। बिल्कुल सही। सूफ़ी साहब, इंटरनेशनल लॉ का सर आपने भी जिक्र किया, और भी आवाज़ें आ रही हैं कि इन द कॉन्टेक्स्ट के जो इस वक्त हो रहा है ख़ित्ते के अंदर भारत से ताल्लुकात, मकबूजा कश्मीर में जो हालात हैं, कि अगर गिलगित बल्तिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस में कोई तब्दीली की गई तो क्या ये बात सही है जो तनकीद हो रही है कि हमारा फिर जो क्लेम है मकबूजा कश्मीर पे उसको कोई फ़र्क पड़ेगा, या हमारा डिप्लोमेटिकली जो स्टैंड है वो कमज़ोर पड़ जाएगा? जी, मेरा ख्याल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं समझता हूँ कि अगर आप इसकी वर्डिंग को, जो आर्टिकल 1 में आपने जिक्र किया अपने इंट्रो में, उसमें जो आपने तब्दीली लानी है, या आर्टिकल 257 में जो तब्दीली लानी है, अगर उनमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे अमेंडमेंट के लिए, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा देने की बाबत लैंग्वेज का इस्तेमाल होगा, उसमें आप इस मौक़िफ़ को जो लॉन्ग टर्म कश्मीर के बारे में पाकिस्तान का है उसको महफूज कर सकते हैं, और उस तरह से आप एक बैलेंस स्ट्राइक कर सकते हैं। एक तरफ आप जो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को हकूक़ देने की आवाज़ है उसका मदावा हो जाएगा, और साथ साथ आप जो हैं इंश्योर करेंगे कि कश्मीर की बाबत जो आपका लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन है कि इसका फ़ैसला अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों के हवाले से होना चाहिए या प्लेबिसिट के हवाले से होना चाहिए, वो मौक़िफ़ भी जो है वो अंडरमाइन नहीं होगा। सही। अच्छा सूफ़ी साहब, ये बताइएगा कि ये भी बात हो रही है ऑब्वियसली कि इलेक्शन से पहले ये फ़ैसला किया जा सकता है कि नहीं, तो अपार्ट फ्रॉम द लीगल चेंजेस एडमिनिस्ट्रेटिवली कितना लॉजिस्टिकली काम होगा सूबा बनाने के लिए? क्या वो एक छोटे से अरसे के अंदर ये सब लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव काम सर मुकम्मल किए जा सकते हैं? जैसे कि बात हो रही है कि सेनेट के अंदर ऑब्वियसली इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी,
آبویسلی الیکشنز کے لیے بھی پھر آرگنائزیشن کرنی پڑے گی، انتظامات کرنے پڑیں گے، تو کیا وہ سب ممکن ہے ایک چھوٹے عرصے میں؟ کیا کچھ کرنا پڑتا ہے ایک نیا صوبہ بنانے کے لیے قانون کے تحت؟ جی، آرٹیکل 1 میں جب بھی آپ امینڈمنٹ کرتے ہیں اور کسی صوبے کو ڈکلیئر کرتے ہیں ایز اے پروونس، تو پھر کورسپونڈنگ امینڈمنٹس تمام ان نکات اور پروویژنز میں ہونی پڑیں گی جہاں جہاں ان صوبوں کے حقوق کا ذکر ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ کی بابت ہے، سینٹ کی بابت ہے، نیشنل اسمبلی کی بابت ہے، NFC ایوارڈ کی بابت ہے، یا کسی اور انٹر پروونشل ایشو کی بابت ہے، تو اس پر تمام وہی چیزیں کورسپونڈنگ امینڈمنٹس ہوں گی۔ وہ تفاصیل کا ایشو ہے، کون کون سی پروویژنز میں چینجز آئیں گی، لیکن اگر سیاسی اتفاق ہے تو پھر یہ چینجز لائی جا سکتی ہیں۔ اچھا، اب جو دوسری بات آپ نے کی کہ لاجسٹکس کیا ہوں گی، لاجسٹکلی تو اس میں جو آلریڈی ہمارا ایک وہاں پر مینجمنٹ میکنزم ایگزسٹ کرتا ہے، قوانین کا اطلاق آلریڈی ہو رہا ہے، تو وہ تو اس کے تحت چلتا رہے گا۔ اس کے اوپر ایک انتظامی ڈھانچہ جو ہے وہ تھوڑا سا ریسٹرکچر ہوگا، اور موسٹ لائکلی جو ایگزسٹنگ آفیسرز ہیں، جو ایگزسٹنگ قوانین ہیں، وہ کنٹینیو کریں گے، اور ان میں جو چینجز ریکوائرڈ ہیں وہ ساتھ ساتھ آ جائیں گے۔ جو سب سے اہم ریسورس کمٹمنٹ ہوگی وہ شاید NFC ایوارڈ کی باسکٹ میں سے ان کا شیئر آئیڈینٹیفائی کرنے کی ہوگی۔ سو اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ یہ ڈویبل ہے، اور لیگلی اسپیکنگ اس کو کیا جا سکتا ہے، سبجیکٹ ٹو پولیٹیکل کنسنسس۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی۔ ناظرین کے لیے بس اتنا ہی۔ ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم۔